सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, अंधेरों में भटक रहा हूँ मांगू तेरी ज्योति, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर पास्टर रोशन लाल बाथ सिटी से, यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इन रोज़ों के अय्याम में आप बहुत अच्छी तरह से खुदा उनके साथ अपना वक्त गुजार रहे होंगे। अजीज़ों, वैसे तो मुझे रोज़ों की ही बात करनी थी, लेकिन इससे पहले आज जो खुदावन, जब मैं सुबह दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में जो ख्याल डाला है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे और अगले हफ्ते से 2 हफ्तों तक हम रोज़ों के हवाले से सीखेंगे। आइए हम पहले अपनी बाइबल ले आए और मैं जब तक दुआ करता हूँ ताकि हम हर एक बात जो खुदा के कलाम से है वो आप तक पहुँचा सकें और उसे आप पढ़कर कंफर्म कर सकें। ठीक है जी। और इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज़रूर जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को सब्सक्राइब करें और कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च बाथ के यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकॉन दबा लें तो हम आने वाली वीडियोस आपको पहले से बता सकेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अजीज़ों, हम खुदा के हुजूर झुकते हैं ताकि आज का कलाम वो हम पर खोले। खुदा यस्सु, मैं अपने आप को खाली करता हूँ और जितने बेटे और बेटियाँ तेरे हुजूर इस वक्त सरनगू हैं उन सब को तेरे हुजूर उठाता हूँ। ईमान रखता हूँ खुदावंद कि तू इन सब से इस वक्त कलाम करने जा रहा है, मेरी ज़िंदगी को बदलने जा रहा है और इन तमाम लोगों की ज़िंदगियों को बदलेगा जो आज के कलाम से खुदा मुस्तफ़ीद होंगे। अपना हाथ बढ़ाना, छूना, मदद करना। खुदा मेरे मुंह को अपने पाक रूह की आग से मसा कर दे खुदावंदा, ताकि मैं जो भी बोलूँ तेरी तरफ से हो। मेरे ख्याल, मेरी सोचें कुछ ना हो बल्कि सिर्फ तेरी मर्ज़ी हो। तू हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। हाँ खुदा, सुनने वाले कान लोगों को अता कर, रिसीव करने वाला दिल अता कर, समझने वाला दिमाग दे ताकि खुदा इन सारी बातों को सुनकर, समझकर और उस पर अमल कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। तो आइए अजीज़ों, हम गलतियों के ख़त में से और उसके 5 बाब में से देखते हैं 22वीं आयत में, बल्कि 22 और 23 आयत में हम देखते हैं खुदा का कलाम हमें इस तरह से बताता है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। मैं माज़रत चाहता हूँ इस गले की ख़राबी के लिए, लेकिन चले मैं आपके साथ खुदा की बातचीत में अपना वक्त गुजारते हैं हम सब मिलके। तो अजीज़ों, खुदा के रूह के फल की बात हो रही है। जी हाँ, और आप और मैं हम सब जानते हैं कि तमाम फल जो हैं वो किसी न किसी दरख्त में लगते हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन है
تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں، درخت یا تو پھل جو ہے یا تو زمین میں اگتے ہیں یا درختوں پہ لگتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ کچھ روٹس والی ویجیٹیبلس ہیں اسے بھی لوگ پھل مانتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی طور پر پھل جو ہیں وہ درختوں سے ریلیٹڈ ہیں. تو ہم جو مسیح یسوع کے کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ہم سے خدا اس طرح سے واقف ہمیں اس طرح سے کلام کرتا ہے، ہمیں اس طرح سے اپنی واقفیت ہمیں دیتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق ہم ان پھلوں کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل اور اس کے 15 باب کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی مشہور کلام کا حصہ ہے جس پر آپ نے ہزاروں پیغامات سنے ہوں گے. اور وہ ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. جی ہاں، دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15 باب پہلی آیت سے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. سو عزیزو، ابھی ہم نے روح کے پھل کی بات کی ہے. تو پاک روح کو بھیجنے والا کون؟ خداوند یسوع. اور اس یسوع نے خود فرما دیا کہ درخت کون ہے. ہم تو اس کی ڈالیاں ہیں. اور پھل ہم سے خدا کیا چاہتا ہے؟ پھل وہ ہم میں سے جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ روح کا پھل محبت. ہماری زندگی میں خدا چاہتا ہے کہ ہم محبت سے بھر جائیں، کیونکہ ہماری مسیحت جو ہے، جو مسیح یسوع کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے، وہ تو قائم ہی اس طرح سے ہوا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ محبت جو ہے وہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ ہماری زندگی میں آئی، اس قدر کہ ہم ایک دم سے حیران رہ گئے کہ یہ کیسے بے لوث طریقے سے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے خدا نے اتنا بڑا ہماری زندگی میں کام کر دیا. جی ہاں، خدا کے کلام میں اسی محبت کا ذکر رومیو کے خط میں بھی ہوا، اور اس کے 5 باب میں 8 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. عزیزو، ہمارا یسوع سے جو رشتہ ہے وہ قائمی محبت کی وجہ سے ہوا ہے. اس لیے جو روح کا پہلا پھل ہے، جو پھل کی جو اصل ہے، وہ محبت ہے. اب اس محبت کو جب آپ اپنی زندگی میں قائم کرتے ہیں تو آپ، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی. اب جب ہم ہلاکت سے بچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یقیناً ہم میں خوشی بھر جاتی ہے، ہم خوشی سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہلاک ہونے والوں میں نہیں ہیں بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جانے والے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. اور پھر اسی بات کو ہم نے ابھی پڑھا کہ خدا کی محبت کیسی عجیب ہے.
اس کی محبت کی خوبی کتنی عجیب ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے، خدا نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کرو وہ کرو، اپنے یہ نہیں کرو یا وہ نہ کرو پھر جا کے تمہیں میں جو ہے ہمیشہ کی زندگی دوں گا. نہیں. جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. تو ہمارے لیے تو اس سے بڑی خوشی کی بات ہو نہیں سکتی کہ ہم نے کچھ کیا بھی نہیں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی، صرف یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے. اور جب ہم خوشی سے بھر جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر اطمینان رہتا ہے، ہم بے چین نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، روتے نہیں رہتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ یسوع جو زندہ آسمان پر گیا وعدہ کر کے گیا ہے کہ میں پھر آؤں گا تاکہ تمہیں اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. تو ہم میں تو اطمینان ہے، ہم تو پریشان نہیں ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اور نہ ہم ڈگمگاتے ہیں اس بات سے، اور نہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں موت سے ڈر اس لیے نہیں لگتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہیں یا ادھر، ہمارا تو ایک جگہ مقرر ہو چکی ہے. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ خدا کے ساتھ، خدا کی حضوری میں یسوع کے ساتھ رہنے کے لیے. وہ ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے وہاں پہ، اسی لیے ہمیں ڈر نہیں، ہم اطمینان سے بھرے ہوئے. اور یہ ہمیشہ کا اطمینان ہے جو ہماری زندگی میں خدا نے بخش دیا ہے، اور یہ ان پھلوں میں سے ایک حصہ ہے جو ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے. پھر ہمیں تحمل کرنا آ جاتا ہے، یعنی ہم پیشنس ہو جاتے ہیں، ہمیں دوسروں کی برداشت کرنا آ جاتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس صبر کرنے کے سبب سے ہمیں مہربانی کرنی آ جاتی ہے. اور مہربان جو ہے کون ہے؟ آسمانی باپ ہے. یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے، یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے جو پاک روح کے پھل کے طور پر آپ کو اور مجھے مل گیا. یعنی ہم تحمل کرنا ہمیں آ گیا، ہمیں ٹالرنس آ گئی. اور اس کے لیے خدا نے کیا پرائز عطا کی ہے؟ اپنے بیٹے کی. اور اس بیٹے نے صلیب پر جب اس کو لان تان کر رہے تھے لوگ، اس کے منہ پر تھوکا، کوڑے مارے اور جناب ڈاکوؤں کے ساتھ صلیب پر چلا دیا. تو اس نے پہلے الفاظ کیا کہے؟ جی روزوں کے ایام ہے اور ہم سب صلیبی کلمات کو بھی یاد کرتے ہیں. اس نے کہا اے خداوند، اے باپ، انہیں معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. یہ ہے وہ مہربانی جو صرف خدا کے پاس ہے. ہم ایسے مہربان ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے ہم اس کو نہیں یاد کرتے، بلکہ ہم ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں کیونکہ وہ بھلا ہے. اور وہ بھلائی پاک روح کے ذریعے سے خدا نے آپ کی اور میری زندگی میں پھل کے طور پر دے دی ہے. پھر جب ہم مہربان ہو جاتے ہیں پھر ہم نیکی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں. پھر ہم کسی کو دیکھتے ہیں دکھ میں، پریشانی میں، تو اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو کسی بھی ملک میں کہیں بھی کچھ ہو، سب سے پہلے جو لوگ پہنچتے ہیں مدد کے لیے وہ مسیحی ممالک کے لوگ ہیں. بے شک وہ اپنے آپ کو سیکولر کہنا شروع ہو گئے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جن کے جھنڈوں میں مسیح یسوع کی صلیب بنی ہوئی ہے. اور وہ جب مدد کرتے ہیں تو وہ ایسی مدد کرتے ہیں کہ لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، وہ بے لوث ان کو جا کے مدد دے کر آ جاتے ہیں. تو یہ جو نیکی کے کام ہیں یہ آپ کو اور مجھے ایک پھل کے طور پر خداوند نے دیے ہیں. اور اس نیکی کی وجہ سے ہمارے اندر ایمانداری آ جاتی ہے. جی ہاں، ہم ایماندار. کوئی مشکل سے آپ کو ہزاروں میں سے کوئی ایک ایسا شخص ملے گا جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہو، یسوع کا شاگرد کہتا ہو، یسوع کے حکموں پر چلتا ہو، اور اس میں اور اس میں یہ بات ہو کہ وہ بے ایمانیاں کرتے پھرے. نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. یسوع کے ہو کے آپ میں بے ایمانی نہیں ہوگی، بلکہ
آپ ایماندار ہو جاتے ہیں. ہمارا ایمان خدا کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. جی ہاں عزیزوں، کیونکہ یہ وہ سبسٹینس ہے جو چھپا ہوا ہے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتا. غرض ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے جو دکھتی نہیں ہے. تو عزیزو، یہ ایمان پھر ہمیں پھل کے طور پر مل جاتا ہے. عزیزو، ایمان جو ہے، اگر میں کبھی کبھی اس بات کو سوچتا ہوں اور اپریشیٹ کرنے کو دل کرتا ہے، تو گوسپل میں یا نئے عہد نامے میں مجھے ان اندھوں کے بارے میں خیال آتا ہے جنہوں نے یسوع کو پکارا. جب انہیں پتہ چلا کہ یسوع ہے تو وہ چلائے اور کہنے لگے کہ اے ابن داؤد، ہم پر رحم کر. وہ اندھے نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا یسوع کو، یا ان دو اندھوں نے تو یسوع کو دیکھا نہیں تھا جو یریکو کے کنارے بھیک مانگتے تھے. تو پھر کیوں وہ چلائے؟ کیونکہ انہوں نے سنا تھا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو ان سے لوگ آ کے مسیح کے کلام کی بابت گفتگو کرتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ ایک ایسا شخص ہے جو اندھوں کو آنکھیں بخش دیتا ہے، لنگڑے چلتے ہیں، لوگوں کو شفا ہوتی ہے، مردے زندہ ہوتے ہیں. اور ان اندھوں نے یسوع کو دیکھا کبھی نہیں تھا، لیکن وہ اس ایمان پر آ گئے تھے کہ انہوں نے چلا چلا کر یسوع کو اپنی طرف متوجہ کیا. اور جب یسوع نے انہیں پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو میں تمہارے لیے کروں، انہوں نے فوراً کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بینا ہو جاؤ. قرآن یسوع نے انہیں فرمایا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. ایمان جو ہے اسی سے ایمانداری ریلیٹڈ ہے. آپ جب یسوع پر ایمان لے آتے ہو تو آپ کے اندر سے بے ایمانی دور ہو جاتی ہے، اور یہ ایک کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا لفظ ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، غیر متزلزل پھل ہے یہ، جو کبھی شیک نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے، خوف میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ ایمان ہے. ان اندھوں نے یسوع کو دیکھا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایمان سے اسے قبول کر لیا اور پھر یسوع کے پیچھے بھی چلے. وہ پھر جب ہم ایمانداری ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہم ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہم حلیم ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر پرہیزگاری آ جاتی ہے. عزیزو، پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم پاک صاف رہیں. جو غیر قومیں ہیں، جن میں یہودی بھی شامل ہیں، وہ پرہیزگاری جسم کو، اپنے کپڑوں کو، ہاتھ منہ دھونے کو، استنجا کرنے کو، ان چیزوں کو وہ پرہیزگاری سمجھتے ہیں. سرٹن قسم کے کھانے نہ کھانے کو وہ لوگ پرہیزگاری سمجھتے ہیں. لیکن عزیزو، ہمارے لیے جو پرہیزگاری ہے وہ ہے ہولینس. پاک بنو. جی ہاں، پطرس کے خط میں یہ بات لکھے، پاک بنو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. خروج کی کتاب میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں. جی ہاں، خدا باپ نے اپنی شریعت دیتے ہوئے جو موسیس کے جو فالوورز تھے ان کو یہ بات سمجھائی تھی، پاک بنو. اور یہ پرہیزگاری ہمیں پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے. اور وہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ خداوند یسوع نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ مبارک ہیں جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. عزیزو، خدا کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن جب ہم پرہیزگاری پر عمل کر کے پاک ہو جاتے ہیں، پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں. تو عزیزو، یہ سارے پھل تو ہم جان گئے
اور ہم نے اس کے بارے میں بہت دفعہ سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، لیکن یہ پھل ہماری زندگی میں آنے کے لیے ہمیں اس حقیقی درخت کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ صرف اس حقیقی درخت یعنی یسوع کا حصہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان میں سے یہ پھل بھی ہمارے اندر سے ظاہر ہونے چاہیے، کیونکہ جو خوف کی بات ہے وہ یہ ہے عزیزو کہ درخت یسوع ہے، لیکن جو مالی ہے یا باغبان ہے، جو گارڈنر ہے، وہ خود اس کا باپ ہے، آسمانی باپ ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ سوچئے ذرا، ایک ڈالی کٹی ہوئی نیچے پڑی ہے، دیکھنے میں تو لگتی ہے کہ وہ انگور کی ہی ڈالی ہے، انگور جیسے ہی پتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بے پھل تھی اس لیے کاٹ کر پھینک دی گئی۔ عزیزو، آپ کی اور میری زندگی میں خدا نہ کرے کہ ایسا موقع آئے کہ خدا ہمیں یسوع سے کاٹ کر علیحدہ پھینک دے۔ ہم بے شک دعوے کرتے رہے کہ ہم انگور کی ہی ڈالی ہیں، انگور کی ہی ڈالی ہیں، اس حقیقی درخت کی ڈالی ہیں، ہم یسوع کے ہیں، لیکن کیونکہ بے پھل ہیں اس لیے انہیں کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ کون؟ آسمانی باپ، یسوع نہیں، آسمانی باپ۔ اور یہ جو کاٹ کے ڈالنے کا جو بات ہے، جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹ دی جاتی ہے اور وہ آگ میں جلانے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر سوچیں ذرا، بے پھل ڈالی جو ہے وہ باپ ہی کاٹ دیتا ہے۔ اور خدا یسوع نے جب وہ بیت فگے میں گئے اور انہیں بھوک لگی، انہوں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت انجیر کا درخت ہے، پتوں سے بھرا ہوا، ہرا بھرا۔ اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ کوئی پھل ہو تاکہ میں کھا سکوں، لیکن اس میں کوئی پھل نہیں تھا، صرف پتوں کی خوبصورتی تھی۔ تو خدا یسوع نے کہا جا تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور اسی گھڑی اس کلام کے مطابق وہ درخت جو تھا سوکھ گیا، پتے بھی سوکھ گئے اس کے۔ تو عزیزو، آپ اور میں تو جانتے ہیں سوکھے درخت اور سوکھے پتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کاٹا جاتا ہے، آگ میں جلایا جاتا ہے۔ تو عزیزو، خداوند یسوع کو بے پھل ہونا بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ انہوں نے یہ جو درخت کے ساتھ کیا وہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کیا کہ مجھے بے پھل زندگی پسند نہیں ہے۔ اب آپ کی زندگی میں اگر یہ محبت کے کام نہیں ہے، آپ کے اندر حلم نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے، دوسروں کو قبول کرنا نہیں ہے، تو خداوند ایسے لوگوں کو باپ آسمانی خود ہی کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ ہمارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے خداوند یسوع نے فرمایا، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ اب آپ کو اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے، درخت تو یسوع ہی ہے اور اس کی ڈالیاں ہیں آپ اور میں۔ اب اگر آپ کی زندگی میں خدا کے پاک روح کے پھل نظر نہیں آتے تو پھر یسوع کیا کرے گا؟ جب اس نے اس درخت کو جس میں پھل نہیں تھے اس سے سکھا دیا کہ وہ آگ میں جلایا جائے، تو وہ جو اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے ڈالیاں جو ہیں اگر وہ پھلدار نہیں ہوں گی تو آسمانی باپ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ اس کلام کے مطابق اسے کاٹ کے وہ پھینک دے گا۔ عزیزو، آج غور کریں، سوچیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کے روح کے پھل ہیں؟ کیا آپ سچ مچ
یسوع کے لوگوں میں شامل ہیں، یا آپ صرف دعویٰ کرتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں اور آپ ایک کٹی ہوئی ڈالی کی طرح سے زمین پر پڑے کیونکہ آپ میں پھل نہیں ہے؟ اور اگر پھل نہیں ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع میں ابائڈ ہو کر پھلدار بنیں۔ پھل اس نے بتا دیے، شروع محبت سے ہوتا ہے وہ، پھر آپ کے اندر خوشی آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے آج خدا کی حضوری میں جب جائیں گے یاد کرنا کہ پاسٹر روشن نے آج ہمیں ایک نئے طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جو کہ مجھے صبح پاک روح میں نے سمجھائی تھی بات۔ اور آپ سے میری یہ التماس ہے کہ آپ سوچیں کہ کیا آپ کی زندگی پھلدار ہے یا آپ ایک بے پھل ڈالی کی طرح سے ہو۔ اگر بے پھل ڈالی کی طرح سے ہو تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی کانٹ چھانٹ کی جائے، ورنہ خدا کاٹ کے انہیں پھینک دے گا۔ پھل پیدا کریں اپنی زندگی میں، یسوع کے پھل پیدا کریں، کیونکہ ہمیں پھل اس لیے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ متی رسول کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہر اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لاتا اور برا درخت اچھا پھل نہیں لاتا۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اگلی آیت بہت ضروری ہے سیکھنے کی، پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ اگر آپ کی اور میری زندگی میں پھل ہیں تو لوگ ہمیں پہچان لیں گے کہ ہم وہی ڈالیاں ہیں جو یسوع میں پیوستہ ہیں، وہی ڈالیاں ہیں جو پھلدار ہیں۔ اور اگر ہم بے پھل ہیں تو ہمیں لوگ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ کوان دیتے اپنے آپ کو مسیح نے، پر کام کوئی نہیں مسیح والے، مسیح والے کام کوئی نہیں رہتی زندگی۔ آپ آج اپنے آپ کو اسیس کیجئے گا، آج خدا سے دعا کیجئے گا کہ آپ کو وہ پھلدار بنائے اور آپ کی زندگی کا سارا جو خشکی ہے، جو ڈرائی پن ہے، خدا اسے آپ کی زندگی سے دور کرے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اس لیے آج اس نے میرے منہ میں یہ زبان ڈالی ہے کہ میں یہ بات کہہ سکوں۔ اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یسوع کے پھل نہیں ہیں تو آج موقع ہے، آپ اپنی زندگی خدا کو دے دیں، توبہ کریں اور کہیں کہ خداوند میں تجھ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، تجھ میں بڑھنا چاہتی ہوں، میری مدد کر تاکہ میں تیرا بیٹا تیری بیٹی بن سکوں۔ جی ہاں، وہ جو قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے، انتظار میں ہے کہ آپ توبہ کر کے اس کے پاس آ جائیں تاکہ آپ کی زندگی بے پھل نہ رہے بلکہ پھلدار ہو جائے۔ یسوع کے نام میں آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا لشکروں کے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں مہیا کیا کہ خداوند ہم جب روزوں کی تیاری میں اور روزے رکھ رہے ہیں تو خداوند ہم اپنے آپ کو لائق طور پر تیار کر سکیں، اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا سکیں اور تیری حضوری میں آ سکیں تاکہ تیرا نام عزت و جلال پائے، تو بڑھے اور ہم گھٹیں، اور اس گھر پر تیرے فضل کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں۔ یہاں سے خداوند تو بہت ساری غیر قوموں تک اپنے اس کلام کو خداوند پہنچانا، اپنا ہاتھ بڑھا، ہماری مدد کر، ہماری مدد کر خداوند، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین آمین۔ جی ہاں عزیزو، میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور اس کلام کو دیکھا۔ اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی پھل نظر آئیں
اور آپ تو آج سے پھلدار بننے ہی والے ہیں. اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ بات یونائٹڈ کنگڈم، اسے ضرور سبسکرائب کریں. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کلام کو جب آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، بانٹیں، تاکہ لوگ بھی یسوع کے پاس آ کر ہمیشہ کی زندگی پالیں. آمین.